बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इज़्तिराब का शिकार थी, है और लगता है रहेगी, क्योंकि ईद के करीब भी मामलात तय नहीं पा रहे, मामलात ठंडे नहीं हो पा रहे हैं। सियासी तोड़ तो हो रहा है, सियासी जोड़ कब होगा वो समझ नहीं आ रही है। सारी जमातें अपनी अपनी जगह पर खड़ी हैं। ऐसे टर्मोइल के अंदर, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर इस्तेहकाम का महवर दो सूबे रहे, पंजाब और केपी के, जहाँ असम्बलियाँ तहलील होने के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे सवालात, बहुत सारे इबाम मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में केपीके के अंदर भी सियासी जमातें जो हैं वो जा जा कर तोड़ जोड़ कर रही हैं। पीएमएलक्यू, पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है उधर, और जेयूआई भी बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। जेयूआई के हवाले से केपीके के अंदर ऑलरेडी एक सर्टन इंग्रेस तो है, लेकिन मामलात किधर जा रहे हैं ये भी एक सवाल है। ऊपर से वफाक और केपीके के ताल्लुकात इस निगरान सेटअप के अंदर तो सही है, लेकिन इससे पहले गड़बड़ तो थी। तो क्या वो सेंटिमेंट्स वहाँ मौजूद हैं? यानी बहुत सारे सवालात हैं जो हमने रखने आज सामने। हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं, जो कि लीडर हैं जेयूआई के। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। सबसे पहले हाजी साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल पे बात करते हैं, क्योंकि केपीके की सियासत केपीके की सिक्योरिटी सूरत हाल को, और केपीके की सिक्योरिटी सूरत हाल केपीके की सियासत को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। इस टाइम पर एक नई लहर नजर आ रही है हाजी साहब सिक्योरिटी के मामलात गड़बड़ होने की। ये क्यों है? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी कोई वजह है या कोई और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका निसार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सिक्योरिटी सूरत हाल जो है ना, हमारी जो पिछली हुकूमत थी, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारी जो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में मीटिंग हो चुकी थी, और उस मीटिंग में मुल्क के आला तरीन वज़ीर आज़म साहब और तमाम वफाकी और सूबाई और चीफ मिनिस्टर साहब और सारे मौजूद थे। उसमें भी ये फ़ैसला हुआ डिसीजन के बाद कि माजी के गवर्नमेंट में इस तरह एक अमल हुआ है जिससे ये चीज़ें मुतासर हुई हैं। और फिर आपने देख लिया कि पे दर पे जो वाक़यात हुए, तो उससे ये एक बेहतरी आई है आज तक अल्लाह ताला का फज़ल व करम से, कि जो आप अगर एक महीने पहले जितने वाक़यात हुए थे और जिस तरह हो रहे थे, अब अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। सूबाई हुकूमत भी कोशिश कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी, और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, ये सारे ऑन बोर्ड है और इनके आपस में करीबी राब्ते हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो नहीं कि बिल्कुल ठीक। अभी जो एक नई लहर आने की कोशिश हो रही है, जिस तरह पेशावर में आप देखें, ये कुछ दिनों में, और ख़ासकर 2 सिख बरादरी के लोगों को मारा, फिर इससे 15-20 दिन पहले फिर एक सिख बरादरी के लोग एक ताजर को जाके दुकान में मारा। तो ये एक लहर भी शुरू हो चुकी है। आज भी सिख बरादरी यहाँ आई थी 40-50 के करीब, और उनको हमने सुना, और हमने भी जो उनके मुश्किलात थी उसके हल के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत भी कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह ताला ये हालात ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल से। वो इंशाल्लाह आई होप सो गुलाम साहब। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम पर जो लहर है उसका सर असल में किधर है, या उसकी जड़ असल में किधर है? किधर से सर उठा रही है? कौन से लोग पीछे हैं? कौन से अवामिल हैं जहाँ से इनके ताने बाने जाकर मिलते हैं आपकी नज़र में? देखिए, आजकल तो दुनिया की सियासत का महवर जो है ना, तब्दील हो चुका है, और एक दूसरे मुल्क पे हमला करना, उनके साथ जंग करना, शायद ये चीज़ें, ये तकरीबन 90% जो है ख़ुद ब खुद ख़त्म हो गई। अब लोग मुल्कों के अंदर लोग पैदा करके अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं। अभी भी जो ये आप देखें बलूचिस्तान में और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, अल्लाह ताला का फज़ल व करम है, जो पहले कुछ और आता, अभी बलूचिस्तान में जो
وہ لوگ گرفتار ہوئے جو ریاست کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. ابھی ہمارا یہاں پر بھی یعنی ریاست کے خلاف جنگ کرنا یا ریاست سے جنگ کرنا اس میں ابھی کمی آ رہی ہے. حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور وہ لوگ خود بھی سمجھ چکے ہیں, اکثریت ان کی, کہ دیکھو یہ راستہ نہیں ہے. راستہ جو ہمارا ملک ہے, اس کا جو آئین ہے, جو قانون ہے, وہ ہمیں راستہ دیتا ہے ووٹ کے ذریعے ہر ایک شخص اپنا منشور, اپنا نظریہ, اپنا فکر اگر الیکشن جیت لے تو لاگو کر سکتا ہے اور پرامن طریقے سے. اور آپ دیکھ لیں, دیکھو ہمارے سامنے زندہ مثال ہے 9 اور 10 مئی کا. 9 مئی میں آپ یا پورے پاکستان یا وہ تمام حضرات جو ریاست سے جنگ کر رہے ہیں, جب 9 مئی اور 10 مئی میں ریاست کے خلاف لوگ نکلے یا جنہوں نے بھی نکالا, تو کیا وہ لوگ کامیاب ہو گئے یا ان لوگوں کا نام و نشان مٹ گیا؟ گورنر صاحب, I'm sorry I'm cutting you short over here. آپ نے 9-10 مئی کا نام لیا, پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر ملوث تھی. آپ نے یہ بھی کہا جو لوگ نکلے, جنہوں نے نکالا, جو لوگ نکلے وہ تو سامنے آ گئے, جنہوں نے نکالا ان کے بارے میں کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ کوئی شواہد, کوئی ثبوت, کوئی ساری چیزیں سامنے لے کر کب آنے کا ارادہ ہے؟ کب یہ ساری چیزیں صیغہ راست سے نکل کر منظر عام پر لے کر آئی جائیں گی اس طریقے سے جس طریقے سے عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ دیکھیں, ثبوت بھی ہے, شواہد بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, آڈیو بھی ہے, ٹیلی فون کی کالیں بھی ہیں. ان کا جو ہمارے مجھے دکھ ہوا, میں آپ کو اپنے ماضی بتاؤں گا. جب یہ اسمبلی توڑ رہے تھے میں نے 10 بار سے زیادہ کہا کہ مت توڑے. اسمبلی جوڑنے کی جگہ ہوتی ہے اور علاقے کی نمائندگی کی جگہ ہوتی ہے. صحیح بات. آج وہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. اس لیے وہی لوگ ٹاپ سے لے کر عمران خان سے لے کر جتنے بھی ان کا قیادت تھا, انہوں نے جوانوں میں, بیٹیوں میں ان کو فیڈنگ کی. 4-5 سال سے کر رہے تھے اور اس کو اس طرح بنا دیا ملک کا, اداروں کا, اور اپنے ان افواج جو شہید ہوئے ان کے خلاف آپ نے دیکھ لیا نقصان کس کا ہوا. ٹھیک ہے, یادگاریں پھر بھی بن جائیں گی. ہمارے دل سے, پاکستانیوں کے دل سے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جدوجہد ہے وہ نہیں نکل سکتی. ایک گھر کو جناح اس کو آگ لگایا گیا نا, کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگایا گیا, لیکن جنہوں نے کیا. رائٹ. اچھا گورنر صاحب, مجھے ایک شکایت کہہ لیں یا ایک سوال کہہ لیں, جو مرضی آپ اس کو کہیں. 1 سال 2 سال جتنا عرصہ اس حکومت کو آئے ہوئے ہے, اتنے عرصے سے یہ جماعت پی ٹی آئی ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہے, جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو فیڈ کیا گیا, ان کی برین واشنگ کی گئی ایک طرح سے, یا آپ کہہ لیں کہ نیریٹو بلڈ کیا گیا. دوسری طرف 13 جماعتیں بیٹھی ہیں, حکومت کے اندر بیٹھی ہیں, اتنی بڑی مشینری, اتنا بڑا سیٹ اپ ہے. وہ لوگ جھوٹا نیریٹو بیچنے کے اندر کامیاب ہو گئے, آپ لوگ سچا نیریٹو نہیں بنا سکے گورنر صاحب, کیوں؟ دیکھیے, بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا. جو فیڈنگ ہوئی تھی وہ اس طرح فیڈنگ ہوئی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے وہ سننے کو تیار نہیں تھے. وہ بالکل جیسے ایک یک طرفہ سوچ ہو. مثلاً ہم اور آپ مسلمان ہیں, شکر الحمدللہ, تو کوئی کہہ دے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بت کو سجدہ کر رہے, تم جو, تو ہم تو نہیں مانتے نا, سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مانے. ان کو اس طرح فیڈنگ کی گئی تھی کہ وہ کسی کے بات سنتے بھی نہیں تھے. لیکن 9 مئی کے واقعے کے بعد جب اس کا رزلٹ انہوں نے مانگا اور کچھ رزلٹ آیا, اس کے بعد کہاں ہیں میرے محترم نوجوان؟ انہوں نے بغاوت کر لی, انہوں نے اس سے برات کا اعلان کر دیا, انہوں نے ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر دیا. اور بلکہ انہوں نے نہیں, آپ دیکھ لیں
तमाम उनकी क़यादत ने कंडेम किया उसको, और बाकी ऐसे वो ज़रा भी है जिन्होंने कहा कि हमने तो इनको पहले कहा था कि जो कुछ कर रहे हो गलत है, लेकिन वो कमरे के अंदर कह रहे थे, आज टीवी पे कह रहे हैं। तो ये भी खैर मुल्क की कामयाबी है, ये भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए बेहतर है कि देर आमद दुरुस्त आमद। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन गवर्नर साहब एक और जो सवाल किया जाता है वो ये कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जिनकी जहन साजी हुई वो तो इस टाइम पर सलाखों के पीछे हैं, ऑब्वियसली ट्रायल्स भी हो रहे हैं और, लेकिन जिन्होंने जहन साजी की, जो कोर फरीक़ैन थे, वो लोगों के ख़िलाफ़ उस तरह से एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या ये हुकूमत की नाकामी समझी जाए? ये सारा वर्क इदारों पे छोड़ा है, पुलिस का काम है, अदालतों का काम है। ठीक है, लोग पुलिस से भी शायद नाराज़ हो कि वो उस तरह एक्शन नहीं करते। अक्सर मैं आपके चैनल से और बाकी चैनल से सुनता हूँ लोगों की आरा कि जी अदालतें घंटे घंटे में बेल दे रही हैं, तो ये उनका इख्तियार है ही नहीं, बेल दे या ना दे, इदारे पकड़े या ना दे। अगर हुकूमत मुलव्वस हो जाए, जिस तरह आज आप इमरान खान साहब की तकारीर बताते कौम के, जो कहता था कि मैं जेल से ऐसी उतारूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, तो उन्होंने इदारे की ताकत, आईनी कुव्वत और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने हाथ में लिया। तो दूसरी तरफ आप और कौम देख ले कि कभी भी किसी भी जगह मौजूदा हुकूमत ने या पीडीएम की क़यादत ने या उससे बाहर की जमातों ने कभी भी ये नहीं कहा कि इस तरह करो। तो मेरे ख़्याल में ये इदारों के लिए और आइन के लिए अच्छी बात है कि हर चीज़ इदारों पर छोड़ें। ठीक है, इदारों की नाकामी होगी या कामयाबी होगी वो उनका काम है, और ये फ्यूचर में भी होना चाहिए। उसने तमाम इदारों की ताकत और क़ुव्वत खुद ली थी, और इसलिए उस पर इल्ज़ामात है, और इसलिए शायद अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया कि मकाफ़ात अमल जो था उसका सामना वो कर रहा है। मकाफ़ात अमल की बात कर दी आपने गवर्नर साहब, तो फिर मकाफ़ात अमल पे बात करेंगे। ज़रा मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर मकाफ़ात अमल पे भी गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ क्योंकि गवर्नर केपी के मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पर मकाफ़ात अमल का शिकार है। जो जुल्म उन्होंने ढाए अपने ज़माने में, आज वो उनके सामने खुद उनके रास्ते में रुकावट बनकर आ रहे हैं। लेकिन गवर्नर साहब, मसला ये है कि मकाफ़ात अमल ये नहीं देखता कि कौन सी जमात है। अगर आज ये हुकूमत हैवी हैंडेडनेस कर रही है किसी और जमात के साथ, तो क्या उसके साथ भी मकाफ़ात अमल होना चाहिए आने वाले वक्तों के अंदर? कोई भी दो राय तो उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साथ रैत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ऐसे झूठे केसों में निसफ असम्बली, कौमी असम्बली के मेंबरान को जेलों में डाला जाए। ये देखो, ये अच्छी बात नहीं है, ये रवायात अच्छी नहीं है। हमारा मुल्क, हमें चाहिए कि हम मिलकर इसको तरक्की के राह पर गामज़न करें, ये नहीं कि हम इसको 1 फुट भी आगे ना जाने दें। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में सबसे बेहतर बात ये थी कि ये आम माफ़ी मांग लेते कि गलती हुई। जिस तरह शहबाज शरीफ को डाला, राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ जो केस बना, यानी एक सियासी कारकुन के, एक पाकिस्तानी के, ये देखो कि इस तरह केस, इसी तरह साद रफ़ीक साहब, बाकी मेंबरान असम्बली जो थे और बाकी लोगों जो थे, ये अच्छी रवायात नहीं है। लेकिन ताकत के नशे में उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने
آئین کی طاقت نہیں دیکھی. آئین کی طاقت اور قوت اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین الماری میں پڑا ہوا ایک کتاب نظر آتا ہے، لیکن جب یہ اپنے دفاع کے لیے نکلتا ہے تو پھر آج آپ دیکھ لو کوئی بھی نہیں. اچھا، آپ نے کہا کوئی بھی نہیں، لیکن پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کی غلط فہمی کہہ لیں، خوش فہمی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں گورنر صاحب، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے صورتحال 9-10 مئی کو زیادتی ہوئی، غلط ہوا، زیادتی سے بہت بڑھ کے ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن وہ کہتے ہیں جو بھی ہے کے پی کے اندر آج بھی ہمارا ووٹ تگڑا ہے، اگر انتخابات ہوئے تو آج بھی ہم ہی جیتیں گے. گورنر صاحب، کیا پولیٹیکل سچویشن ہے آن گراؤنڈ؟ جب یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی پورے صوبے میں، اور اسی طرح ملک میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بلدیاتی انتخابات ہوئے، پورا پشاور اوار چکے تھے، اور یہاں پہ 5 کے 1 لارڈ میئر اور 4 تحصیل میئر یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جیت چکے. میئر میرا بیٹا تھا، وہ جیت چکا. اسی طرح اگر آپ پشاور سے شروع ہو جائیں تو پورا پہلا فیز پی ٹی آئی ہار چکا. پورے جب ان کے ایم این اے تھے اور سب تھا تو مرج ایریا میں 25 تحصیل ناظم ہیں، اس میں سے 18 یہ ہار چکے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں، ان کو آئینی حق ہے، سیاست میں حصہ لیں گی. شاید ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو سیاست میں حصہ لے گی، انتخابات میں حصہ لے گی، ہو سکتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں. تو جو بھی جیتے اور قوم جس پہ کانفیڈنس کرے وہ اپنا حق حاصل کرتا رہے گا. رائٹ. اچھا گورنر صاحب، یہ بات تو ہو گئی کہ کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا. میں ذرا واپس 9 اور 10 مئی کے واقعات پر آؤں گی. 9 مئی کو جو واقعات ہوئے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں بڑا واضح کر دیا گیا کہ یہ دنوں کے واقعات کی پلاننگ نہیں تھی یا سپونٹینیس ایشو نہیں تھا، یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو ہفتوں مہینوں سے پلان ہو رہا تھا. اور اگر ہفتوں مہینوں سے پلان ہو رہا تھا تو ہماری ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں گورنر صاحب، انہوں نے حکومت، وفاقی حکومت کو بھی بتایا ہوگا، یقیناً کے پی کے اندر جو پلان ہو رہا تھا وہ آپ کو بھی بتایا ہوگا. اس کو کیٹر کیوں نہیں کیا گیا گورنر صاحب؟ کچھ حلقہ احباب یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت کیونکہ ماضی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی آئی ہے، اسی لیے وہ خاموش رہی، اسی لیے وہ اپنا جو پرانا شاید غصہ تھا وہ بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ سیاسی جماعت نکال لے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے، کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے سوچ کے مطابق، اور شاید کچھ ایسے لوگ جو ہماری پبلک ہے ان کے مائنڈ کے مطابق آپ کا سوال بالکل درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیے، اگر اس وقت سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ یہ پاکستان کی تباہی کے لیے آیا ہوا ہے، آپ کے سامنے ریکارڈ ہے، لیکن اس نے ایسے نہیں کہ جا کے گریبان سے پکڑے. آئین نے اس کو حق دیا کہ آپ بات کریں اسمبلی میں، آپ بات کریں جلسے میں. اسی طرح اداروں کے خلاف انہوں نے شام کو ایک بات، دوپہر کو ایک بات، صبح ایک بات. ٹھیک ہے، باقی جماعتوں نے ایسے حالات میں ایسے جذبات کا اظہار کیا، لیکن وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے کہا. اس کے بیک پر آپ دیکھ لیں کہ جو بیانات کسی بھی سیاسی جماعت نے دیے، اس کے پش پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ صرف گلے کا حد تک تھا. جیسے میں آج گلہ کر رہا ہوں، لیکن ایک گلے کی حد تک ہوتا ہے. ایک ان کی پوری قیادت خود کہتی ہے کہ آپ جی ایچ کیو پہنچو، آپ کور کمانڈر کیا اس کو پہنچو، یعنی عام لوگ نہیں کہتے، ان کی قیادت کہتی ہے. تو اس میں اور اس میں فرق ہے.
وہ ایک میں مثلا آپ کے چینل سے میرا گلہ ہے تو میں کسی بھی چینل پہ جا کے اگر گلہ یا شکایات کی صورت میں بات کروں یہ الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چینل پہ حملہ کرو، اس میں فرق ہے۔ میں جمہوری انداز میں بات کر رہا ہوں، میں جمہوری شکایات درج کرنا چاہتا ہوں، اور ایک تشدد کی راہ لے کر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں فرق ہے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اگر اس طرح جو واقعات ہوا ہے انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ پاکستانی قوم نے بتا دیا کہ وہ افواج پاکستان، اداروں اور پاکستان کے ساتھ کڑی ہے۔ سیاست ہم کریں گے، کبھی اختلاف ہوگا، کبھی الائنس بنے گا، کبھی ہم ایک ہوں گے، کبھی جدا جدا ہوں گے، یہ سیاسی جماعتوں کا اپنی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آ کے ادارے سے دشمنی لیں۔ نہیں ہونا چاہیے، ایبسلیوٹلی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بریک کی طرف جانے دیجیے گا گورنر صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور انٹرسٹنگ اور کچھ الزامات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، چیزیں کچھ رکھنی ہیں آپ کے سامنے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ گورنر کے پی کے حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گورنر صاحب، ایک الزام میرے ہی پروگرام میں آپ پر لگا، بہت سنجیدہ الزام ہے۔ آسما عالمگیر صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے یہ الزام لگایا، ذرا سنیے گا۔ میں اپنے صوبے کی بات کروں گی، کے پی میں، جہاں پر اب ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پر پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، کون کر رہا ہے؟ اس طرح کی کون کر رہا ہے؟ جو یہ ہمارے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس چیف منسٹر کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے۔ آپ کہہ رہی ہیں جے یو آئی جو آپ کے اتحادی ہیں، وہ وفاق کے اندر تو اتحادی ہیں لیکن صوبے کے اندر دھاندلی کر رہے ہیں، پری پول ریگنگ ہو رہی ہے؟ That's a very serious thing. دیکھیں، صوبے کے اندر بالکل پری پول ریگنگ ہو رہی ہے۔ اور گورنر صاحب، پری پول ریگنگ کر رہے ہیں آپ، گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اختیارات استعمال کر رہے ہیں سی ایم کے، بہت سنجیدہ الزامات ہیں گورنر صاحب یہ تو۔ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، ان کی طرح پیدل نہیں ہوں، اور آسما عالمگیر صاحبہ نے یا جس نے بھی کہا، اگر وہ ایک اشارتاً بھی کوئی ایسی چیز لائے یا ہمارے اور سی ایم کے درمیان کوئی ایسی بات بھی ہے، ہم بھائیوں جیسا وقت گزار رہے ہیں، میں صرف اور صرف یہ اعزاز اس ہاؤس کو ملا ہے 3 مہینوں میں کہ پورے صوبے کے 2 کروڑ عوام کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس عوامی گورنر ہاؤس ہو گیا۔ 2 کروڑ عوام کہتے ہیں بشمول تمام سیاسی جماعتوں کے کہ گورنر عوامی گورنر ہے۔ میں روزانہ 500، 600، 1000 آدمیوں کو ملتا ہوں، ان کی مشکلات سن لیتا ہوں، کیونکہ دوسری طرف شاید وہ اتنے لوگوں سے کوئی نہیں ملتا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ریگنگ کرتا ہے، تو ان کو بتا دو، یہ میرے مقابلے میں کڑی تھی، اس نے 16,000 ووٹ لیے، میں نے 42,000، اور ابھی میرا بیٹا میئر بنا ہے پشاور کا پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور ہم نے ان کو 17,000 ووٹوں سے پی ٹی آئی کو ہرایا، 22,000 ووٹوں سے ارباب آسما عالمگیر کے بیٹے کو ہرایا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے اپنے علاقے کے بھائیوں کی مدد سے آسما عالمگیر جس کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں اس میں ایک ڈسٹرکٹ ممبر بھی نہیں جیتا، سب ہم جیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ سستی شہرت کے لیے، یہ پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھو، اصل میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اگر اختلافات کس سے ہو سکتا ہے، لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہے، اور گورنر ہاؤس توقعات پورا کرنے کا جگہ نہیں ہے۔ یہاں یہی ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ امینڈمنٹ کے بعد، مرجر کے بعد تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، کیبنٹ کے پاس ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ ادھر سے ایک کلرک بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔
اور ان کو چاہیے جو فورم ہے شکایات کا اس فورم پہ بات کر لے تو شاید وہ اس لیول پہ. محترم آصف علی زرداری نے آسما عالمگیر اور ارباب عالمگیر دونوں کو وفاقی وزارتیں دی صحیح. اور اپنے پورے حلقے سے ایک ڈسٹرکٹ ممبر بھی نہیں جیتا اور خود میئر کا الیکشن بھی ہار گیا. اور میرے مقابلے میں 16,000 ووٹ لیے تھے, میں نے 42,000 ووٹ لیے. تو اور دونوں وفاقی وزیر. اچھا, تو گورنر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پرسنل گرج ہے, یہ آپسی معاملہ ہے یا یہ کوئی جلسی والا معاملہ ہے بیسیکلی؟ ہاں نہیں, بس وہ میرے حلقے کیے نا, میرے حلقے کیے. جب میں جاؤں گا تو نہیں پرسنل نہیں, میرا بیٹا ان سے جیتا, میں ان سے جیتا. اور شاید آنے والے وقت میں بھی اب 2-3 مہینے بعد الیکشن ہو تو جماعتیں کڑی ہوں گی, لیکن شاید ان کا سیاست میں ان کا کوئی جگہ نہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں آسما ارباب صاحبہ نے یہ فرمایا, وہیں میرے پروگرام میں زاہد خان صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی دبے لفظوں میں تائید کی, وہ بھی سن لیجئے گا. لیکن زاہد صاحب پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دیکھیے پری پول ریگنگ کا تو مجھے ابھی علم نہیں, کیونکہ جب وہ سٹارٹ ہوگا تو بھی, لیکن ابھی مداخلت تو ہو رہی ہے. جی گورنر صاحب, یہ تو تائید ہو گئی اس بات کی. ایسی بات نہیں ہے, زاہد خان میرا بھائی ہے, سمجھتا ہے. یہ شاید اس کو ریگنگ کہتے ہیں کہ یہ روزانہ 500,000 آدمیوں کو کیوں ملتا ہے. یہ بتاؤ جب اسمبلی بھی ڈیزال ہو, ایم این اے ایم پی اے نے بھی استعفیٰ دیے ہوئے ہو, اور صوبائی ہمارے جو 10-15 وزیر ہے اس پر بھی سیاسی جگہ جانا بند ہو, اور یہ جو لوگ آتے ہیں مرج ایریا کے, یہ جو بلدیاتی ناظمین مختلف جماعتوں کے, اور اس پر ہم وزیر اعلیٰ صاحب بھی دروازے بند کر دے اور میں بھی بند کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ سڑکوں پر احتجاج ہوگا نا. صحیح. یہ بتا دے کہ میرے پاس, میں گورنر بنا, میرے گورنر بننے میں اس ہاؤس میں اے این پی, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, محمود خان اچکزئی صاحب اور دیگر جماعتوں کے جتنے لوگ آئے, وہ 20 سال میں بھی گورنر ہاؤس میں اتنی دفعہ آئے, ان کو اپنے گورنر نے بھی اتنا چھوڑا. یا یہ بتا دے کہ ان کا کوئی فون ڈائریکٹ آپ اپنے اینکر سے پوچھے کہ آپ نے جب گورنر کو فون کیا تو اس نے خود اٹھایا یا نہیں. تمام اینکرز کو بول دو جی. اور ماضی کے گورنروں میں ان کا فون کس نے اٹھایا؟ میں ایز اے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے بڑے ہونے کی حیثیت سے 18 مہینے سے میں نے اس گورنر ہاؤس کو خط لکھا کہ فیڈریشن آپ سے ملاقات کر رہی, جواب نہیں دیا. صحیح. یہ ریگنگ تھی, اور یہ مجھے 5 منٹ پہلے فون کرتے, 5 منٹ پہلے. اچھا, لیکن گورنر صاحب آپ نے یہاں 2 دفعہ ایک بات کہی ہے یار, میں اب یہ سوال کیے بغیر رہ نہیں سکتی. آپ نے ابھی اس جواب میں بھی یہ بات کی ہے, اس سے پہلے جو سوال ہوا اس کے اندر بھی بات کی ہے کہ سی ایم ہاؤس کا دروازہ نہیں کھلا ہوا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنر ہاؤس کا دروازہ اگر عام لوگوں کے لیے کھلا ہے, لیکن کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی ایم کے پی کے نے عوام پہ دروازے بند کر دیے ہیں, ان کی کارکردگی کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی کمی بیشی رہ گئی کیا گورنر صاحب؟ What are you implying? دیکھیں سی ایم صاحب کا اپنا ایک سوچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نگران وزیر اعلیٰ ہوں, سینئر بیوروکریٹ سے, اور ڈے ٹو ڈے افیئر کے لیے آیا ہوں. اگر سی ایم صاحب دروازے کھول لے, جلسے میں جائے, یا ہمارے منسٹر جلسے میں جائیں, یا وہ کسی علاقے میں اجتماع کرے, تو لازمی باتیں اسی طرح باتیں نکلیں گی کہ یہ تو وہی ریگنگ کر رہا ہے, یہ تو دیکھو سیاسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. تو اس لیے سی ایم صاحب اپنے حساب سے ٹھیک جا رہے ہیں, اور آئین نے ان کو جو رول دیا وہ رول بخوبی ادا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم صوبے میں تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی, تمام یعنی پی ٹی آئی کے لوگ بھی آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ذمہ دار لوگ, صحیح, ان کے منتخب تحصیل میئر, اس کا منتخب تحصیل میئر کے لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ یار یہ کیوں, پوچھ لے, یہ میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. میرے لیے اس صوبے کے تمام عوام میرے لیے ایک ہے. اگر کوئی ایک فرد کہہ دے کہ انہوں نے ہمارے لیے فرق کیا ہے,
اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ چیز ہو جائے فلانا ہو جائے وہ الگ بات ہے ہوگا وہ تو چونکہ چیف منسٹر کے اختیارات ہیں لیکن ملنا لوگوں کے پاس جانا رائٹ گورنر صاحب تھینک یو ویری مچ اگر عوام کے مسائل کہیں سے بھی سالو ہو رہے ہوں تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ الزامات جو تھے سنگین تھے ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہی رکھنے تھے بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی شو اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو شو کا وقت ختم ہو گیا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ ناصر